अजमईन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाء वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व तबीब नफूसिना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अबज़र इज़ा सुइल्ता अन इल्मिन ला तअलमुहु फ़कुल ला अअलमुहु तंजिउ मिन तबिअतिही वला तुफ़्तिन नासा बिमा ला इल्म लका तंजु मिन अज़ाबिल्लाहि यौमल क़ियामह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम सलसबील में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सिलसिलावार हमारी गुफ्तगू पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नूरानी हदीस कि जो आपने अपने महबूब सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करते हुए फ़रमाई और जिसका ख़ुद तारफ़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फ़रमाया कि ये जामे तुरक़ सआदत है कि जिसमें इंसान की दुनिया और आखिरत की सआदत और निजात के तमाम जो मुतल्लक़ा अमूर हैं उनकी निशानदी की गई है और इंसान के लिए एक जामे ज़ाब्ता हयात है कि इंसान अगर इस पर अमल करे तो दुनिया में भी सईद होगा, अगर फ़र्दी तौर पर उस पर अमल करेगा यानी जितना उस तक मुमकिन है तो उसकी फ़र्दी ज़िंदगी यकीनन पुरसकून होगी। और अगर यही जो नसीहतें हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर इसको एक माशरे में माशरती इक़दार के हवाले से अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो यकीनन ये माशरा एक जन्नत नज़ीर बन जाएगा। और यकीनन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो जन्नत की बात करता है कि उस जन्नत की कि जो इंसान को रिवॉर्ड में मिलेगी, जो यकीनन इंसान की मौत के बाद उसे मैसर होगी, अल्लाह ताला की तरफ से अता होगी। लेकिन हकीकत यह है कि तमाम तालीमात इस्लामी अल्लाह का नूरानी कलाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानशीनान बरहक़ है उनका जो कलाम है, अगर उस पर अमल किया जाए, एक माशरे में उनको अप्लाई किया जाए तो ये माशरा क़बल इसके कि इंसान उस जन्नत में पहुँचे, ख़ुद ये पूरी दुनिया ये माशरा जहाँ जहाँ ये तालीमात इनको अगर इंसान नाफिज़ करे तो ये ख़ुद पूरी दुनिया ही जन्नत बन जाए। नाज़रीन मोहतरम, आज का दिन 27 रजबुल मुरज्जब एक अहम दिन है। आज का दिन ईद है, ईद बेसत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद मन्नान ने पूरी बनी नौ इंसान के लिए रसूल और रसालत के साथ मबऊस फरमाया। आज बेसत नबी आज़म है का दिन है 27 रजबुल मुरज्जब को, कि जिस दिन हज़रत को इजाज़त मिली कि वो इंसानों में अपने आप को अल्लाह के रसूल के तौर पर मुतारफ़ करवाएँ, तो लिहाजा इस दिन को ईद बेसत समझा जाता है। यकीनन इंसानियत के लिए ईद का दिन है, न सिर्फ़ उस वक्त के लोगों के लिए बल्कि राती दुनिया तक, क्योंकि एक ऐसी इंसानियत कि जो ख़ुद अपने जो इंसानियत के अफराद हैं, इंसान नमा लोग हैं, अपने करतूतों की वजह से जो ख़ुद इस दुनिया को जहन्नम बनाए बैठे थे उस वक्त भी, और वो सिलसिला बाद में भी चलता रहा अब तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इंसानियत के लिए एक निजात का पैगाम लेकर आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पूरी इंसानियत के लिए उसमें निजात का पैगाम था, दुनिया और आखिरत की सआदत का, भटकी हुई इंसानियत को सीधे रास्ते की तरफ लगाने का। तो यकीनन अगर एक भटके हुए इंसान, एक गुमराह इंसान कि जिसे अपनी राह का पता ना हो, जिसे अपनी मंजिल का इल्म ना हो, अगर उसे कोई राह दिखाने वाला हो और मंजिल का पता बताने वाला आए और उसकी मदद करे तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा। और चूँकि इस दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का आगाज़ हुआ तो इस लिहाज से ये ईद बेसत है। और
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً نبی تھے اس وقت بھی، کہ جب جس طرح کے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ابھی وجود نہیں تھا اور ان کی تخلیق ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی حضرت کا نور جو خدائے منان نے خلق کیا، تو اس وقت بھی وہ نبی تھے۔ نبی ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ایک انسان جب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک رسول بناتا ہے، اپنا میسنجر ہے، تو اس میں میسج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رسول اسے ہی کہتے ہیں کہ جو خدا سے اپنا پیغام لیتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، انسانوں تک پہنچاتا ہے، تو ایسا جو نبی ہوتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اپنی جگہ پر پہلے سے تھے، لیکن یہ انہیں حکم جو ہوا کہ ایک پیغام ہے، پیغام الہی ہے کہ جو بنی نوع انسان تک پہنچانا ہے، تو آج کے دن سے اس کا آغاز ہوا 27 رجب المرجب کو۔ اور دوسرے آج دن کی خصوصیت ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا دن کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند منان نے ایک خاص میٹنگ پلیس پر معراج یعنی کہ اس طرف بلایا، ان بلندیوں کی طرف کہ جہاں پر کسی مخلوق خدا کی رسائی حاصل نہیں، جہاں مقرب ملائکہ بھی نہ پہنچ سکیں، ایک ایسی جگہ۔ یوں تو خداوند منان ہر جگہ موجود ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ جب ہر جگہ کسی کوئی ملتا ہو، اویلیبل ہو، تو وہاں پر مل لینا ایک اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ایک خاص میٹنگ پلیس پر ملاقات کرنا اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انسان اگر دیکھیں تو ہر جگہ خدا موجود ہے، اس کی شارک کے قریب ہے، گھر میں خدا کو پکارے خدا سنتا ہے، گھر میں خدا کی ذکر کرے، نماز پڑھے خدا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ خدا تو انسان کے گھر میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر خداوند منان کا وجود نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اور اس کا علم پوری کائنات کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، لیکن ہم جیسے انسانوں کو بھی خداوند منان ایک مقصد کے تحت اور ایک جس میں ایک عزت افزائی کا پہلو بھی ہے، اپنے مخصوص جگہوں کی طرف بلاتا ہے جن کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مسجد مثلاً، یہ سلسلہ مسجد سے شروع ہوتا ہے، انسان گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان خدا سے گویا ملاقات کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے گھر میں۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کو ایک خدا کے ساتھ ملاقات کی خاص اہمیت، اور اس سے بڑھ کر پھر مزید انسان کو اللہ نے اہمیت دی اور اسے مہمانی کا شرف بخشا اور کہا کہ تم اپنے دیار کو چھوڑو اور مکہ المکرمہ میں آؤ، وہاں پر میرے گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ میں تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوگا، وہاں آ کر میرے ہم سے ملو۔ وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے، تو اس کی ایک خصوصی ملاقات کے لیے، اس کے ساتھ ایک قرب حاصل کرنے کے لیے مسلمان دور و دراز سے سفر کر کے اس خاص جگہ پر، ایک خاص پلیس پر وہاں جاتے ہیں۔ تو یہی اگر اسی سادہ سی بات کو اگر انسان سمجھے تو خدا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمان پر ہے اور زمین پر نہیں، اور زمین پر مثلاً ہے تو خدا آسمان سے نہیں، کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان بلندیوں پر کا سفر کروایا اور ایک خاص اس جگہ پر پھر سدرۃ المنتہا کو کراس کیا اور ایک جگہ پر وہاں اللہ سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ وہیں پر ہے۔ جس طرح بالکل سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ خانہ کعبہ میں، اس کو اگر بیت اللہ کہا گیا ہے تو وہاں رہتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہاں پر بلا کر ملنا اس کا اپنا انداز ہے۔ وہاں کی جو خدا سے ملاقات ہے، ایک معنوی لحاظ سے جو قرب ہے، وہاں پر خدا کی جو مہمان نوازی ہے انسانوں کو، وہ اپنی اس کی خاص اہمیت ہے۔ بندہ تو بندہ ہی ہوتا ہے، اللہ کی زمین ہوتی ہے، جہاں پر بھی ہو اللہ کا بندہ بندہ ہوتا ہے، اور وہ خدا کی ذات مالک و خالق اس کی ہوتی ہے، وہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب یہاں سے مکہ انسان چلا جائے تو ایک انسان کی اور حیثیت بن جاتی ہے، وہ اس کا شمار ضیوف الرحمن میں ہونے لگتا ہے۔ تو ایک
نیا رشتہ جنم لیتا ہے، ایک نیا تصور، ایک نئی اہمیت وجود میں آتی ہے، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کنسپٹ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ کہا جائے کہ خدا جو ہے وہ صرف عرش اعظم پر موجود ہے، وہاں پر ہے، اور وہ مثلا زمین پر نہیں آ سکتا تھا، یا وہاں پر پھر اپنے محبوب کو وہاں پر بلایا۔ نہیں، یہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہاں پیغمبر اکرم کی معراج، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور یقیناً اس موضوع سے متعلق جب علماء اکرام گفتگو کرتے ہیں ان حکمتوں کی طرف بھی یقیناً اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک ہمارے لیے بھی خوشی کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، اس نبی کو جس کے ساتھ خدا بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، جو محبوب خدا بھی ہے، اور جس کی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے، جس کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے دین پر عمل کرتے ہیں، جس کی ہم جنریشن ہے اس لحاظ سے، جس کی یعنی امت ہے ہم جس کی، تو ہمارے نبی کو خداوند منان نے وہ بلندیوں کا سفر عطا فرمایا اور وہاں تک بلایا جہاں پر اللہ نے کسی اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ جبریل جیسا مقرب ترین فرشتہ وہ بھی ایک جگہ پر جا کر رکا، اور اس سے آگے اسے بھی بڑھنے کی نہیں۔ تو یہاں معراج النبی میں بھی ایک ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میرے محبوب کا وہ مقام ہے کہ جو کسی کو اور حاصل نہیں ہے۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، لیکن جس بلندی کی طرف لے جا کر اپنی جو محبت کا اظہار خدا نے فرمایا، اور بہت ساری حکمتیں جس میں اور پوشیدہ تھیں، وہ کسی اور ہستی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی اور کو حاصل ہو سکا۔ تو اس لحاظ سے ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے بھی ہمارے لیے یقیناً ایک پرائیڈ کا یہ مقام ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم وہ ہیں، وہ شان والے ہیں کہ جس کی شان تک کوئی نبی اور کوئی نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں ان دونوں مناسبات سے جو آج کے دن کے ساتھ ہیں، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند منان کی بارگاہ میں بھی میری یہ دعا ہے کہ اس مبارک دن میں خداوند منان ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اپنا قرب عطا کرے، اپنے دین کی معرفت عطا کرے، اس دنیا میں ہمیں سعادت اور آخرت میں نجات بھی عطا فرمائے۔ اور ہمارا جو یہ سلسلہ گفتگو ہے، جو یقیناً اسی عظیم ہستی محبوب خدا، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلام کی ایک تشریح اس اپنی بساط علمی کے تحت میں ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث، نورانی کلام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سعی و کوشش کے ساتھ کہ خود میں اپنی روح کو بھی منور کر سکوں، آپ کی خدمت میں بھی کہ اس امید کے ساتھ کہ خدا اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کے اس نورانی کلام کہ جو یقیناً اس میں ہمارے لیے بھی معراج ہے، وہ حبیب خدا جس کو اللہ نے معراج عطا کی، بلندیوں کی طرف سفر دیا، اس نے ایسی تعلیمات فراہم کی کہ ہمیں بھی یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اگر ان تعلیمات پر عمل کریں، اس مقام کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس مقام کی بلندی صرف محبوب خدا کے لیے ہے یا ائمہ معصومین کے لیے ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معراج کا بھی سامان حبیب خدا نے ہمیں عطا فرمایا اپنی تعلیمات کی صورت میں کہ کس طرح ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، تاکہ ہم بھی پستیوں سے بلندیوں کی طرف سفر کر سکیں، ہم جہالت سے نور کی طرف ہمارا سفر شروع ہو، ہم خدا سے دور ہیں خدا کے قریب ہو سکیں۔ اور سب سے بڑی انسان ایک بندے کی معراج وہی ہوتی ہے کہ جو خدا سے بہت دور ہوتا ہے تو ایسے پسندیدہ اعمال انجام دیتا ہے، ایسی طیبہ حیات جب اپناتا ہے، خدا کی مرضی کا خیال رکھتا ہے، خدا کے برگزیدہ ان ہستیوں کی مرضیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتا ہے، تو یقیناً وہ اس کا سفر شروع ہوتا ہے پستیوں سے بلندیوں کی طرف، اور دوری سے قرب کا رشتہ وجود میں آتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ہمارے یہ جو پوری سے کوشش ہے وہ بھی یہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جہاں ہم مختلف انداز میں چاہتے ہیں کہ اس دین مبین اسلام کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا،
جو آپ کے کلام کی صورت میں ہے، آپ کی سنت طیبہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور حضرت کے اس کلام کو لے کر میں ہر پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ اس مبارک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث سے استفادہ کریں گے، اور اس جو قدر طولانی حدیث ہے اس کے اس حصے تک ہم پہنچے ہیں کہ جو حصہ انسان کے علم و جہالت کے عنوان سے اس کے ساتھ مربوط ہے۔ ایک اس موضوع سے متعلق ایک ہماری جو ہے گفتگو ہے گزشتہ پروگرام میں ہوئی، اور ابھی اسی موضوع سے ہم آگے بڑھیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، اذا سئلت عن علم لا تعلمه، کہ جب تجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے، لا تعلمه، کہ جسے تو نہیں جانتا، کوئی ایسی بات تجھ سے پوچھی جائے کہ واقعاً تجھے نہیں معلوم اس کا جواب، تو نہیں جانتا اس چیز سے متعلق، اس موضوع سے متعلق، تو فقل لا اعلمه، پس تو تیرا فریضہ یہ ہے کہ تو کہہ دے لا اعلم، میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو ایسا اگر کرے گا تو تنجو، اس میں تیری نجات ہے کہ جب تجھ سے کوئی سوال کیا جائے تو نہیں جانتا اس کا جواب، تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، تو اس طرح تو نجات پائے گا۔ کس چیز سے نجات پائے گا؟ من تابعتہ، اس کے برے آثار سے، عواقب سے، یعنی اگر تو نے نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا تو تجھے جس مصیبت کا سامنا پڑے گا، تجھ سے جو سوال کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں کہ تو نہیں جانتا تھا اور تو نے غلط بات پوچھنے والے کو غلط جواب دیا، تو وہ جو کچھ تجھے اس صورتحال کا جو سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے نجات پائے گا۔ کس صورت میں؟ جب تو کہے کہ میں نہیں جانتا، جب تجھ سے سوال کیا جائے، تجھ سے پوچھا جائے تو نہیں جانتا، تو بولڈلی جرأت کر کے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ ولا تفت الناس بما لا علم لک، اور تو ہرگز فتویٰ لوگوں کو فتویٰ مت دے اس چیز کا کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ تو ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تنجو من عذاب اللہ یوم القیامہ، تو پھر تو اللہ کے عذاب سے، وہی جو میں نے کہا کہ جس صورتحال سے سامنا کرنا پڑے گا اس سے نجات پائے گا، وہ کیا ہے؟ پھر قیامت کے دن عذاب خدا سے تو نجات پائے گا۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔